अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इंतखाबात के आफ्टर शॉक्स जारी हैं, सियासी जमातों के इत्तेहाद और मुलाकातों को टॉप गियर लगा हुआ है। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी मशावरत शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी का वफ्द इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पहुंचा, मुलाकात हुई, हुकूमत साजी के लिए हर पहलू पर बात हुई। ये दोनों सियासी जमातों का 5वां इजलास था, जबकि तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ पार्लिमानी इत्तेहाद कर लिया। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हमने ये कदम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा साहब बोले, ये इत्तेहाद आज का नहीं 8 साल का है। तमाम मसालिक और अक़लियतें PTI है, पॉलिसी वही होगी जो बानी PTI की होगी। को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो। हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मजलिस वहदत मुस्लिमीन का इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट कि पॉलिसी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक। मुलाकातें, मशावरत और बयानात तो मुतवातिर हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो हुकूमत का ऐलान। हुकूमत कौन बनाएगा? 10 रोज गुजर जाने के बावजूद ये अबहाम बरकरार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों के नताइज के नोटिफिकेशन में ताखीर स्टेक होल्डर्स और वोटर्स में तशवीश बढ़ा रही है। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी काबिल अफराद को सियासत से निकालने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। दूसरी जानिब आज नून लीग को बड़ा झटका मिला। इस्लामाबाद के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए। इंतखाबात में ताखीर पर फाफिन भी बोल उठाए। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर शोर शराबा हो रहा है। फ्लिच और जो बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी है फिच और ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और हालात को IMF प्रोग्राम खतरा करार दे दिया है। इस पर सितम ये कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली से मुतालिक इंकशाफात पर उन्हें ज़हनी मरीज करार दिया जा रहा है, जबकि उनके मातहत ROs और DROs से वजाहतें मांगी जा रही हैं, उनके बयानात को अहमियत दी जा रही है। सीनियर लीगी रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब के साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से मुतालिक तासुरात आइए आपको सुनवाते हैं। पहले ये होना चाहिए कि लियाकत अली चड्ढा साहब को जो है वो हिफाजत में लेके उनकी जहनी सेहत का जो है वो मुआयना होना चाहिए। अगर वो जहनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है तो उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए। खुदकुशी की कोशिश वही करता है जो जहनी तौर पे तंदुरुस्त। वैसे राना साहब से ये पूछा जाए कि अगर वाकई साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जहनी मरीज हैं तो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसने और कैसे सौंपी, ये वो सवालात हैं जो काबिल गौर है। और नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हमें प्रोग्राम में। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वजीर। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहला सवाल तो आज जो आपकी जमात की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान किया गया है बाकायदा तौर पे, ये फैसला चूंकि कहा गया कि एक मुत्तफ़िका फैसला है, ये फैसला खान साहब का फैसला है या कोर कमेटी का फैसला है और खान साहब को अब बाद में जब मुलाकात होगी तो इससे आगाह किया जाएगा? नहीं, इजाजत खान साहब की है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो बड़े से बाद आपके प्रोग्राम में आना हुआ, बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखिए, ये जो खान साहब के साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी 3 दिन पहले, मेरी और आमिर डोगर साहब और जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब, हम तीनों थे। तो उसमें ये एस्पेक्ट, बहुत सी गुफ्तगू हुई, चीजें डिस्कस हुई। ये भी डिस्कस हुआ कि अलायंस में किसके साथ जाया जाए या जिसको आर्जी तौर पे जिसमें हमारे लोग जा सकें, एक पार्किंग जहां हो सके हमारे ऑनरेबल मेंबर्स की, ताकि खरीदो फरोख्त से उनको बचाया जा सके। तो कुछ जमातों के ऑप्शन थे जो नहीं हो सके, उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नामुनासिब है, वो भी काबिल एहतराम है, हालांकि उनसे हमारी बात नहीं बन सकी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें एक ऑप्शन था और उसके बाद कोर कमेटी की भी इस पे अप्रूवल है। ठीक है अली साहब, लेकिन आपकी जमात का जो मौक़िफ़ सामने आया कि ये इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के लिए किया गया है,
اس فیصلے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک تاثر تو بظاہر نظر آتا ہے کہ چاہے پارٹی نشان کی بحالی کا معاملہ ہو یا انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہو، آپ کی جماعت کی جانب سے کوئی خاصی جلدی نہیں دکھائی دی گئی۔ دو بڑے مقاصد تھے اس کے، کہ ایک تو ہمارے ریزرو سیٹس خواتین کی اور مائنورٹیز کی اقلیتی وہ ملیں، اور دوسرا ہمارے ممبران کو ایک کور مل سکے آئینی کہ فلور کراسنگ کو روکا جا سکے۔ باقی یہ عارضی ارینجمنٹ ہے، میں تو بڑے بھاری دل سے آج ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کی، کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل تھا تحریک انصاف کی جگہ کسی اور جماعت پہ دستخط کرنا، لیکن ظاہر ہے پھر سب کی رائے یہ تھی، اور پھر آپ کو اپنی جماعت کی رائے کے ساتھ سب کو جانا پڑتا ہے اور جانا چاہیے، جمہور کی رائے کے ساتھ آپ چاہتے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ عارضی طور پہ جایا جائے گا، اور جیسے ہی ہمارا ابھی انٹرا پارٹی ہم کرنے لگے ہیں نیکسٹ منتھ، ارلی نیکسٹ منتھ ہم کرنے لگے ہیں، جیسے ہی ہمارا نشان بحال ہوتا ہے تو پھر یہ سارا لوگ جو ہیں یہ جماعت اس میں ضم کر کے تو سارے لوگ واپس تحریک انصاف میں اپنی جماعت میں واپس آ جائیں۔ بٹ انیشلی دس ول بی اے سنی اتحاد کاؤنسل لیڈ گورنمنٹ۔ ہاں جی، اس کی فیصلے سارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہی کریں گے، ان کے ساتھ ارینجمنٹ ایسی ہے کہ فیصلہ سازی عمران خان صاحب کی طرف سے ہی، ان کے مشورے ان کی ڈائریکشن پہ ہی ہوگی، اور ہمارے لوگ وہاں ہوں گے، لیکن پارلیمنٹری لیڈر بھی تحریک انصاف کا ہوگا اور پالیسیز بھی تحریک انصاف ہی کی ہوں گی۔ عارضی طور پہ یہ ایسی ہے جیسے سخت اولے پڑ رہے ہوں اور آپ ایک شیلٹر میں سر چھپانے کے لیے جائیں اور اس کے بعد واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اور آپ نے کہا کہ نیکسٹ منتھ کی سٹارٹنگ میں، یعنی کہ ڈیٹ فائنلائز ہو گئی انٹرا پارٹی الیکشنز کے بھی حوالے سے؟ نیکسٹ منتھ کے سٹارٹ میں انشاءاللہ، ڈیٹ فائنلائز کر لی دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ، دوسرے ہفتے میں تقریباً 10 تاریخ شاید ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، لیکن 15 سے آگے نہیں جائے گا۔ 10 مارچ کو یعنی کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہے ہیں علی محمد صاحب؟ ٹھیک ہے، تقریباً رائٹ۔ حکومت سازی کے لیے آپ کے نمبرز کیسے پورے ہوں گے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف یہ بھی آپشن رکھ رہی ہے کہ جی اپوزیشن میں بیٹھا جائے گا اور بھرپور اپوزیشن کیا جائے گا؟ اگر اپنے اسٹرینتھ پہ جائیں گے، اگر ہمیں انصاف ملتا ہے اور ہمارے 170 پلس کی اسٹرینتھ بنتی ہے فارم 45 پہ، پھر حکومت میں جائیں گے، اور جب تک اپنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی تب تک اپوزیشن میں ہوں گے۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے۔ نون لیگ، آلدو کہ یہ جو خبریں تھیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے رابطے ہیں بیک ڈور کچھ، اس کی تردید کریں گے، تصدیق کریں گے؟ سیاسی جماعتوں کے رابطے ہوتے ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ کی بات چیت بھی ہوتی ہے، ملکی معاملات پہ بھی ہوتی ہے، باقی ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ بھی ہوتی ہے، لیکن الائنس کی اجازت وہ خان صاحب دیں گے، اور خان صاحب نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آئیڈیالوجیکلی ہمارے لیے قابل احترام ہے پیپلز پارٹی، لیکن یہ ہے کہ آئیڈیالوجیکلی ہماری ڈفرینسز ایسی ہیں جس کو شاید ابھی خان صاحب برج نہ کرنا چاہیں، یا ابھی اس کی اجازت وہ نہیں دیں گے۔ رائٹ، ابھی اجازت نہیں دیں گے، اور آئیڈیولوجیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینس ایگزسٹ کرتے ہیں، بٹ اپنی اسٹرینتھ پہ، جہاں پر آپ نے کہا کہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلا جائے گا اور حکومت بنانے کی طرف جایا جائے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں جس پر لیگی ارکان جو ہیں امیدوار جیتے تھے، اور ان کی جو جیت کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ بہرحال معطل کر دیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اس کو آپ اپنی قانونی جنگ کے حوالے سے ایک پہلی کامیابی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور آپ امید رکھتے ہیں کہ مزید جو ہے اسی طرح سے نشستوں پر جو فیصلے ہیں، ریزلٹس ہیں، وہ ریورس ہو کے آپ سادہ اکثریت حاصل کر سکیں گے؟ انسانی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور اسلامی تو ہے ہی لیکن انسانی تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ آخری جیت حق کی ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی تکلیف آپ سہیں۔ اگر یہ قانونی قدرت بدل جائے تو قیامت نہ آ جائے، تو آخری جیت حق کی ہوگی، اور ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فی الحال ہمیں ایک بڑا ریلیف ملا ہے، اور چٹھا صاحب جو ہیں، چٹھا نے کچا چھٹا سارا کھول کے رکھ دیا ہے، اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں ہے کسی باتوں پہ، یہ ایک مرغے کی ایک ٹانگ کو پکڑ کے بیٹھے رہیں۔ میرے خیال میں اب سچ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ سچ بالکل سامنے آ چکا ہے۔ اٹ از اسٹیئرنگ اس آئی بال ٹو آئی بال، سامنے عوام کا مینڈیٹ سامنے کھڑا ہے۔ 25 کروڑ سے نہیں لڑ سکتے آپ، 25 کروڑ کی ماننی پڑے گی۔ اوپر اللہ ہے، نیچے 25 کروڑ امین ہے، باقی سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ 25 کروڑ امین ہے، اور امین مالک جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، اور اس گھر کے مالک 25 کروڑ ہیں، اور ان کا فیصلہ آ گیا ہے 8 فروری کو۔ انہوں نے اپنی طرف سے سو موٹو لے لیا 8 فروری کو عمران خان کے حق میں۔ رائٹ، اور آپ نے کہا کہ 25 کروڑ کی جو ہے وہ ماننی پڑے گی، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ چٹھا صاحب نے تمام کچا چھٹا کھول دیا ہے، انہی کے جو اعتراف جرم ہے
اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی، آپ کی نظر سے وہ بھی گزرا ہوگا، وہ کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، کیا تحریک انصاف ان تحقیقات کے نتائج کو قبول کرے گی؟ دیکھیے، جس پہ سوال ہوتا ہے نا، انگریزی میں کہتے ہیں، ایز اے لائر میں لا کے حوالے سے بات کروں گا کہ nobody can be a judge in their own cause. آپ اپنے کیس پہ خود قاضی بن کے نہیں بیٹھ سکتے. چارج شیٹ تو ہے ہی ان پہ. میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس کا اونس خود لینا پڑے گا. ہم نے درخواست کی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہے، التجا کی ہے محترم چیف جسٹس صاحب سے. آپ پہ بہت لوگوں کا آپ سے توقعات ہیں، آپ کے آنے سے پہلے آپ سے بہت توقعات تھیں. ان توقعات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پورا اتر سکتے ہیں. تو درخواست ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو ضرور لیجئے. یہ پورے قوم کے مینڈیٹ کی بات ہے، تاریخ میں امر ہو جائے گا، کیونکہ پورے قوم سے چوری ہوئی ہے، ایک شخص سے نہیں ہوئی، پورے قوم سے، پورے قوم کے مینڈیٹ سے چوری ہوئی ہے. اور صرف پیسہ چوری یہ نہیں ہوا، یہ بیسیکلی آئین شکنی کی طرف بات جاتی ہے، کیونکہ آئین کے مطابق الیکشن ہوتا ہے. اکا دکا شکایت آئیں تو ایک علیحدہ چیز، لیکن سسٹمیٹکلی اگر ایسے رگ کیا جائے جس طرح چٹھا صاحب کی بات ہے، تو یہ تو بہت بڑا ایک آئین پہ حملہ ہے. لیکن چٹھا صاحب نے قطع کلامی کی معافی، علی صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن چٹھا صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سمیت چیف جسٹس صاحب کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ چیف جسٹس صاحب کے بھی ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے. یور پارٹی، اور آپ اگر اپنا پرسنل اوپینین بھی دینا چاہیں کہ یو آلسو شیئر دا سیم کنسرنس. دیکھیں، محترم جج صاحبان ہیں، قابل صد احترام ہے، ان کے لیے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کا آسان حل ہوتا ہے. اس کے لیے وہ بینچ بنا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، پوری قوم کو ان پہ اعتماد کرنا پڑے گا. ہمارے پاس سپریم کورٹ کے اوپر صرف اللہ کی عدالت ہے، اور اس کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا. تو قیامت تک تو انتظار نہیں کر سکتے. ہم تو اس کا حل چاہتے ہیں اور فوری چاہتے ہیں. لیکن آپ حل کے لیے آپ چاہیں گے کہ چیف جسٹس صاحب اس کی سربراہی نہ کریں؟ دیکھیں، میں خود تو یہ نہیں کہہ سکتا، میں یہ جسارت عمر ایوب صاحب آپ کی پارٹی کے جو پی ایم کے نومنی ہیں، عمر ایوب صاحب گزشتہ روز تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا یہ بات. دیکھیں، نام لے کے نہیں کہا، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ایسا پینل وہاں پہ بیٹھے جو اس کی ایسی انویسٹیگیشن ہو کہ سچ جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور وہ سارا کلیئر ہو جائے، پانی کا پانی سارا کلیئر ہو جائے. کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس طریقے سے ہوا ہے. اور یہ بھی دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جہاں سچ کی موت ہو چکی ہے، سچ چھپانے کے لیے آج ٹویٹر ایکس جو ہے وہ بند ہے تاکہ قوم کو سچائی سامنے نہ آئے. ایسے ماحول میں، ایسے گھٹن کے ماحول میں یہ بہت بڑی کریڈٹ کی بات ہے. کوئی اور معاشرہ ہوتا تو اس کمشنر صاحب کو سلوٹ کرتا کہ آپ میں ہمت تھی سچ بولنے کی. اور انہوں نے سچ بولا. ان کو مینٹلی انفٹ قرار دیا جا رہا ہے. ان کے تو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے دیگر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی علی صاحب، کمشنر صاحب کے الزامات کو لے کر عمران خان صاحب کی کیا رائے ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طرح سے لے کر آگے بڑھے؟ میری ملاقات تو خان صاحب سے، یہ کمشنر صاحب نے جو بھانڈا پھوڑا ہے اس سے ایک دن پہلے ہوئی تھی. لیکن اس ملاقات میں خان صاحب نے اس کا اندیا دیا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملنا چاہیے. اور وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے لیے آپ سب بھرپور کوشش کریں. دیکھیے، عوام کے پاس آخری چیز اپنا ووٹ ہوتا ہے. میں عوام کو کہہ رہا ہوں، آخری حق آپ کا ووٹ ہے. اگر ووٹ بھی آپ سے چھین لیا جائے تو باقی تو سب کچھ ویسے ہی چھین چکا. اس ملک میں آج ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا. آج یہ ملک طاقتور آدمی کا پاکستان بن گیا ہے. آج اس ملک میں پڑھے لکھے آدمی کے لیے گاڑیاں نہیں رکتی. استاد کا کوئی احترام نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے پراڈو اور لینڈ کروزر والوں کا احترام ہے. تو اس ملک کو تو ویسے ہی ہم نے خاص آدمی کا بنا دیا. غریب آدمی کو صرف رولنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اس حالت میں جب غریب کے پاس آخری اس کا ترب کا پتہ ووٹ ہے، اور ووٹ بھی آپ چھین لیں، تو پھر آپ نے تو جینے کا حق ہی چھین دیا پاکستان کے عام آدمی سے. اس لیے اتنا بڑا ظلم ہے جو ہوا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. علی صاحب، آپ کے خیال میں صدر صاحب ان دھاندلی کے الزامات کو لے کر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں صدر صاحب کو اب تھوڑا سا کریز سے نکل کے تھوڑا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا. حالانکہ میں ان کا معترف ہوں، اور سمجھدار آدمی ہیں، اور انہوں نے ریاستی امور کو چلانے کے لیے بہت صبر و تحمل سے کام لیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی اب بس ہو گئی ہے. صدر صاحب سے آپ کی پارٹی کے کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کی ملاقات بھی ہو رہی تھی. کیا بات سامنے آئی ہے؟ کیا رائے رکھتے ہیں وہ؟ صدر صاحب کو انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ یہ جو قوم کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور صدر صاحب تو سیاسی آدمی ہیں،
وہ تو 2 دفعہ الیکشن جیتے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر سے، اور ہمارے تو جنرل سیکرٹری رہے. ظاہر ہے اب صدر مملکت ہیں تو اب وہ ایک خاص حد سے آگے تو پولیٹیکلی ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ اور ہم سے زیادہ ان کو دکھ ہوگا، کیونکہ وہ خود ان چیزوں کے ڈسے ہوئے ہیں، اور وہ خود جو ہے 2014 کے دھرنے میں اور اس کے بعد دھاندلی کے خلاف ان کا بڑا مضبوط ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا ہو سکے گا وہ کریں گے، لیکن بہرحال ان کی کچھ ریاستی ریسٹرکشنز ہیں، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. رائٹ. علی محمد خان صاحب، آپ نے جس ملاقات کا عمران خان صاحب کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا جو چند روز قبل ہوئی، اور آپ کے بقول جو سب سے بڑی بات عمران خان صاحب نے کی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر فتح مکہ ماڈل پر جائے گی، وہ اڈاپٹ کرے گی، کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے، سیاسی استحکام اور ترقی کی طرف ملک کو لے کر جائیں گے. عمران خان صاحب جن کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ بیرونی سازش اور وہ میر جعفر میر صادق جو ہے جنہوں نے ان کی حکومت گرائی، ان سب کو یہ اخذ کیا جائے ان کی بات سے کہ معاف کر دیا جائے گا؟ میں جب جیل سے نکلا مردان تو پہلی بات جو میں نے کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس ملک کو سیاسی انتقام کی نہیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں. جیل میں جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب کو میں نے ان کے رمضان المبارک میں زمان پارک میں شام کو جب وہ بچے اور خواتین اور بزرگ بیٹھ کے رفتاری کرتے تھے، وہیں سیاست.pk کے میرے خیال میں ایک بھائی نے ان سے انٹرویو کیا تھا کہ خان صاحب لوگ بڑے ڈر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، اسی طرح کا کوئی تھا، اجمالی بات کر رہا ہوں کہ آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے گورنمنٹ میں آ کے، کیا انتقام ہوگا؟ خان صاحب نے مسکرا کے بات کی، نہیں فتح مکہ کی طرح ہم آگے جائیں گے، فتح مکہ ماڈل کی بات کی کہ فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. تو جب جیل میں نے ان کو اس کا حوالہ دیا تو خان صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا بالکل یہ ہم کریں گے، اور بلکہ انہوں نے ایک بات اور بھی کی کہ ہم تو چھوڑیں، غیر مسلم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے، اپنے ملک کو کہاں پہنچایا. اور انہوں نے پھر ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ نیلسن منڈیلا صاحب نے جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تو ساؤتھ افریقہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یا وہ ساؤتھ افریقہ جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ نسلی امتیاز پہ یقین رکھتے تھے، جو کھلاڑی کبھی کھیلنے جاتا تھا اس پہ بین لگ جاتا تھا. اور اب وہ ساؤتھ افریقہ ہے جو ایک ہب بن گیا ہے انٹرنیشنل ٹورزم کا، سپورٹس کا، سب کچھ کا. تو یہ سوچ ہے اس آدمی کی جس کو انہوں نے زندان میں ڈالا، جس کے گھر کی عزت کا خیال نہیں رکھا، جس کو گولیاں مروائی گئیں، جس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا، وہ زندان میں بیٹھ کے ملک کو آگے لے جانے کی اور صبر و تحمل اور معاف اور درگزر کی بات کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو عمران خان قوم کا حق معاف کر دے گا. نہیں، سیاسی انتقام نہیں لیں گے، لیکن اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو قانون کے مطابق قانون کے سامنے وہ پیش ضرور ہوگا. اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے، میں یا خان صاحب تو اس کا حق نہیں معاف کر سکتے. نہیں، لیکن حکومت آپ کی حکومت ٹاپل کر دی، جو ملوث تھا اس میں ان کا حساب ہوگا. دیکھیے عمران خان صاحب نے آپ کو ایک آگے کا وے فارورڈ دیا ہے کہ وہ انتقام نہیں لینا چاہتے، وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. باقی جس نے کوئی غلط کام کیا ہے آئین کے مطابق اس سے عمل ضرور ہونا چاہیے اور ہوگا. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور اسی کو جوڑے نا قرآن کی قائد سے کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ جب کوئی واقعہ آتا ہے تو مومنین، اللہ کے جو ہیں، جو مومن ہیں، وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور شورا کرتے ہیں. اور یہی تو پارلیمان ہے. لیکن سر جوڑ کے کیسے بیٹھے ہیں؟ اگر آپ مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہیں تو سر جوڑ کے کیسے بیٹھے ہیں؟ بالکل. اگر آپ نے مینڈیٹ ہی چرا کے، یعنی کہ آپ نے 7 کا 70,000 بنا دیا اور 70,000 کا 700 بنا دیا، تو یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہوئی. علی صاحب مجھے آخر میں بس ریپ اپ کرنا ہے، اور مجھے صرف 2 سوال ہیں، بریفلی بتائیے گا. یہ کچھ لوگوں کو بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے جنہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی، پریس کانفرنسز کی، اور اب وہ واپس پارٹی میں آنے کے لیے کافی متحرک بھی دکھائی دے رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی دل کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں تھا، اور بڑا پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں. جن نے پریس کانفرنس کی، پارٹی سے علیحدگی اختیار کی، ان کی پارٹی میں ری انٹری کے حوالے سے کوئی حکمت عملی تیار ہوئی ہے؟ خان صاحب نے کوئی ہدایت جاری کی ہے؟ دیکھیے میری ذاتی رائے پوچھیں تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ چھوڑ کے گیا ہے تو اس کو ایک موقع ملنا چاہیے. لیکن
جس نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، اس پہ بلیک میل ہو گیا ہے، تو اس کو تو بالکل واپس نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اس کو ریکنسائل کرنا بڑا مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ کارکن بہت تکلیف گزاری ہے. میں اپنی تو بات ہی نہیں کرتا، جو اب تک جیل میں بیٹھے ہیں، میرے رب کو پتا ہے. لیکن آج بھی 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین جیل میں ہے. آج بھی 75 سالہ 70 پلس سالہ جج چوئی صاحب جیل میں ہے. آج بھی گورنر پنجاب، جن کی کیا خوبصورت شخصیت تھی، ماشاءاللہ داڑھی میں اور اچھے لگ رہے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے وہ اب بھی جیل میں ہے. تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اعجاز چودھری صاحب. جی تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ریکنسائل کارکن، دیکھیں ذل شاہ شہید ہو گیا نا، ذل شاہ واپس نہیں آ سکتا. ریحان زیب کا خون بہہ گیا باجوڑ میں، وہ تو بچہ واپس نہیں آ سکتا. خان صاحب سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی، ان کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ایک بات تو سامنے آئی تھی کہ جن نے پریس کانفرنس کر کے علیحدگی اختیار کی وہ واپس نہیں آئیں گے. اس حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی. خان صاحب کا بڑا دل ہے، وہ شاید معاف بھی کر دیں، لیکن برابری پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے اتنی تکلیف سہی ہے ایک بڑے کاز کے لیے، اس کو کسی ایسے آدمی کے ساتھ آپ برابر کر دیں. حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، لیکن برابری پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جنہوں نے قربانی دی ہے وہ سونے میں تولنے کے مترادف. رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، اس وقت ہم سے بات کریں. کہا کہ آج جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ میں شمولیت کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ فلور کراسنگ کو روکنے اور ویمن کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، اس حوالے سے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور 10 مارچ کے قریب اگلے ماہ کی پہلی یا دوسرے ہفتے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہے ہیں. یہ جو 25 کروڑ عوام نے جو فیصلہ دیا ہے ان کی ماننی پڑے گی، اور یہ عوام کا حق تھا، آخری حق تھا، اور یہ وہ عوام کا ووٹ ہے جو کہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، مینڈیٹ تسلیم کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ایک بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور ناظرین، انتخابات کو لے کے دھاندلی کے الزامات اور سابق کمشنر راولپنڈی کا اعتراف جرم، یہ معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولا اور اس کے حوالے سے گفتگو، مذاکرات ہو رہے ہیں. اور اب جو ٹائم لائن ہے جہاں پر 22 فروری کو الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جو امیدوار ہیں، جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے اور جو فہرست ہے وہ بھی جاری ہونا ہے. ساتھ ساتھ 29 کو جو نئی پارلیمنٹ ہے اس کا اجلاس، اس حوالے سے سمری پر صدر مملکت نے دستخط، اس کی منظوری بھی دینی ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سینئر ماہر آئین و قانون. اعزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعزاز صاحب، بہت کچھ ہو چکا ہے ان گزشتہ 10 روز میں الیکشنز کے بعد. ہوپ فلی اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ الیکشنز شاید اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کے جا سکیں، لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے اور دھاندلی کے جس حد تک اب الزامات سامنے آ رہے ہیں، آپ کو یہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ویکینڈ پر ہی سابق کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو الزامات عائد کیے ہیں، جو اعتراف جرم ہے ان کا، وہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس حوالے سے ضرور سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ یہ الزامات میں آپ کو کتنی صداقت دکھائی دے رہی ہے، اور جو اعتراف جرم ہے کمشنر صاحب کا، اس میں آپ کو کوئی وزن نظر آتا ہے؟ جہاں تک تو قانون کی نگاہ اور قانون کے پیمانے پہ اگر اس کو ناپا جائے تو پھر تو بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی اتنی یہ سادہ سیدھی سی بات. وہ یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ بیان دے آتے ہیں، ہر دفعہ بیان ہو جاتا ہے کسی اس کے خلاف اس کے خلاف اور ثبوت کوئی نہیں دیتے. یہ درست نہیں ہے. بس حد احترام میں کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کے حضور کہ کیونکہ ایک ہوتا ہے بیان، ایک بیان اگر یہ ہوتا ان کا کہ میں کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا، کاؤنٹنگ جس کمرے میں ہو رہی تھی اس کے اندر شیشے کی کھڑکی تھی، اس میں سے میں دیکھ رہا تھا تو فلاں 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 یہ 3 آدمی یا 4 آدمی الف بے جیم دال یہ ڈال رہے تھے ووٹ، وہ لگا رہے تھے ٹھپے پہ ٹھپا اور ووٹ ڈال رہے تھے. یہ بیان تو میننگ لیس ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر اس کے کسی بیان میں ملزم صرف بیان نہیں دیتا کہ الف بے جیم دال کر رہے تھے، بٹ اپنا رول بھی ان میں ساتھ بتاتا ہے، یعنی وہ بیان نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ کنفیشن ہے. اس کو کنفیشن کہتے ہیں، اقبالی بیان.
اگر وہ خود بھی اقبال کرتا ہے اس جرم کا تو پھر قانون سوچتا ہے اور پوچھتا ہے، اور قانون دان اور جج سوچتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کیوں پھنسا رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے گلے میں بھی پھندا ڈال رہا ہے، اور یہ ایک اتنا بڑا افسر جو ابھی ریٹائر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے گلے میں پھندا ڈالے اور دوسروں کو 3 کو 4 کو کے ساتھ جو آروز ہیں، کیا اس کی کوئی دشمنی ہے، کوئی اس میں آپس میں قتل کا ہوا ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی رشتے کا جھگڑا ہوا ہے، کیا ہوا ہے ان کے درمیان کہ یہ ایک نہیں 4-5 آروز کو بھی اور ان کے عملے کو بھی ملوث کر رہا ہے، اپنے آپ اپنی گردن میں تو پھندا ڈال ہی رہا ہے کیونکہ کنفیس کر رہا ہے، اپنا جرم تو کنفیس کر رہا ہے، ان کو کیوں ساتھ لے کے جائے گا اور یا ان کے ساتھ کیوں جائے گا؟ تو یہ اس لیے اس میں سمجھا جاتا ہے کہ کنفیشن has a ring of truth provided it implicates the maker of the statement. اگر جو بیان دینے والا ہے اس کو خود بھی الزام میں ملوث کرتا ہے یہ بیان، تو یہ بیان صرف نہیں ہے، یہ اقبالی بیان ہے جس کو ثبوت سمجھا جاتا ہے، پرائما فیسی ثبوت، بادی النظر میں وہ ثبوت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو مزید بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹرائل کورٹ وہ برڈن جو پڑتا ہے وہ اپنے کو اکیوز پہ، جو مقدمہ وار ہوتے ہیں، جو 7 ملزم ہوتے ہیں جن پہ میں الزام لگا رہا ہوں، اور سنگین نوعیت کا الزام ہے، سنگین نوعیت کا جرم ہے، سنگین نوعیت کی سزا ہے، اس پہ میں اس کا الزام لگا رہا ہوں، ایک سینئر افسر ہوں، اور بائی اینڈ لارج جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کی ریپوٹیشن کوئی بری نہیں تھی، کوئی کرپشن کی ریپوٹیشن نہیں تھی، بلکہ ان کو نواز شریف بیوروکریسی میں نواز شریف گروپ کے قریب تر سمجھا جاتا تھا، اور اب تو پتہ نہیں ملازمت میں ہے کہ نہیں انہوں نے۔ لیکن اعزاز صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن یہی نون لیگ آج کو ان کو مینٹلی انفٹ قرار دے رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، حنیف عباسی صاحب۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی جلدی میں، 1990 یا 93 میں بی بی کے ہماری حکومت نہیں تھی، بی بی پہ ٹرائل چل رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ بی بی جانا تھا، اور میں ان کے سے پہلے پہنچا ہوا تھا وکیل کے طور پہ، تو ایک بندہ، ہم چلتے جا رہے تھے برآمدے میں 4-5-6 وکیل کے، ایک بندے نے کھینچ کے مجھے ٹائی سے پکڑ کے کھینچ کے زمین پہ، مجھے کوئی خدشہ نہیں تھا تو میں اس سے غافل تھا، اور اس نے ایک ٹائی سے ایک دم پکڑ کے مجھے گرا لیا فرش پہ اور پستول پوائنٹ کیا۔ وہ پستول تو سجاد بھٹی ایڈوکیٹ تھے، یہ ہے سی ایم سرور شوکت جاوید، یہ میرے ساتھ جو تھے، انہوں نے اس سے پستول بھی کھینچ لیا، مجھے بھی اٹھایا، کپڑے وپڑے پھاڑے، اور ہم سیدھے اسی ہائی کورٹ کے جج کے پاس چلے گئے جن کے آگے ٹرائل تھا، راشد عزیز خان، تو ان کے پاس جا کے ہم نے کہا، انہوں نے آئی جی بھی بلا لیا، پولیس بھی بلا لی، ڈی ایس پی ڈی آئی جی سب کو بلا لیا۔ وہ ایس پی کو جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، اس نے ایک نظر دیکھی، اس کو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کون سا ملزم ہے، تو اس نے وہ پیچھے بٹھایا ہوا تھا، انہوں نے جج صاحب نے، اور پہرے دار بٹھائے تھے، اس نے کہا یہ تو پاگل آدمی ہے، جو پاگل ہے بھئی آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ جی میں نے جانتا ہوں اس کا پاگل ہے، اس کا ہسٹری ریکارڈ ہے، اور کوئی ریکارڈ تھا کہ نہیں، وہ انکوائری میں چلا گیا، وہ کیس کچھ پرسو کرتی رہی بار ایسوسی ایشن کچھ وقت تک، پر پھر وہ پتہ نہیں وہ غائب ہی ہو گیا وہ شخص، اور کر دیا گیا۔ تو یہ پاگل ہے، تو ایک پہلی رسپانس انہوں نے سوچ رکھی ہوتی ہے، جنہوں نے منصوبہ بنایا ہو وہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ کیا رسپونڈ کرنا ہے۔ رائٹ اعزاز صاحب، اب الیکشن چیف کمشنر پر سنگین الزامات لگے اور وہ خود ان الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں، آزادانہ تحقیقات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، رائٹ فورم کیا ہونا چاہیے تھا، اور آؤٹ کم ایسے انویسٹیگیشنز کا کیا ہوگا جب چیف صاحب خود ہی کمیٹی تشکیل دے رہے ہوں، خود ہی ہدایات جاری کر رہے ہوں، اور خود ہی جن پر الزام ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ جب رپورٹ سامنے آ جائے گی 3 روز کے اندر تو پھر کارروائی کی جائے گی ان کمشنر صاحب کے خلاف؟ نہیں، چیف الیکشن کمشنر کے پاس تو ہرگز یہ اختیار نہیں کہ وہ اس میں کوئی ایکشن لے یا کوئی آرڈر پاس کرے، کچھ بھی، وہ تو خود ملزم ہے، مجرم نہیں ہے ابھی، ملزم، الزام اس پہ ہے۔ اسی نسبت سے چیف جسٹس صاحب کو بھی بیٹھنا نہیں چاہیے،
کیونکہ ان پہ ایک بیان پہ حرف آتا ہے، غلط آتا ہے بے شک، پر ان پہ چونکہ ڈائریکٹلی حرف آتا ہے تو ان کو بھی بینچ پہ بیٹھنے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ نہ بیٹھے، اور میرا نہیں خیال تھا کہ وہ بیٹھیں گے، اور ابھی بھی خیال نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہیں گے اگر بیٹھے تو. But what do you suggest, E'tizaz Saab? Should there be an independent judicial inquiry into this matter? There has to be. There is. دیکھو 13 یا 16 نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ وہ اس کے ماتحت جو ہے ڈائریکٹلی ماتحت یہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی نہیں ہے اس کا جواز ان کے بیٹھنے کا. از ناٹ ان دا لائن آف ڈیوٹی ایز کمشنر ان دی الیکٹورل لاء. He is directly under the rules of business پڑھیں تو he is directly the boss virtually and the writer of the annual confidential report for the DRO. اس سے بالکل مرہون ہے وہ اپنے فیوچر کریئر کے لیے اور ڈپینڈنٹ ہے. اور وہ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح ان کا انٹریکشن ہوا اور ان کو کس طرح اس نے ہدایات دی وہ سب کچھ. اور عدالت اور انکوائری میں مزید اس کا میرا خیال ہے بیان کر دے گا. اگر کوئی کسی کو شکوہ ہے وہ پوچھیں گے تو وہ بیان کر دے گا. ہی از اے سینئر آفیسر اپیرنٹلی. کمشنر از اے ویری سینئر جاب ان دی بیوروکریسی اور ریپوٹیشن بھی کوئی اتنی بری نہیں ان کی سنی. جو یہ پاگل 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 شروع ہو گئے یہ تو پہلا ڈیفینس ہوتا ہے. یہ تو پتہ لگتا ہے کہ منصوبہ کسی انہوں میں سے بنایا جو پاگل کہنا شروع ہو گئے اور تو کوئی ڈیفینس ان کے پاس ہے نہیں. اور حالانکہ وہ اتنے اہم پروجیکٹس جو ہیں منصوبے وہ لیڈ کر رہے تھے ہیڈ کر رہے تھے لیاقت علی چٹھا صاحب اور ان کو مینٹلی انفٹ قرار دیا جا رہا ہے. بٹ اعزاز صاحب آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو اسلام آباد کی 3 نشستیں تھی ود پی ایم ایل این کینڈیڈیٹس ان وننگ پوزیشن ان نوٹیفیکیشنز کو معطل کر دیا گیا ہے. واٹ ڈز دس ٹیل اس؟ دس ٹیلز اس کہ جو چیز بہت ہی فاش اور بہت ہی obvious مینیفیسٹ تھی اس کے سامنے ایک ایسے شہر میں جس شہر میں ساری بیوروکریسی رہتی ہے جس شہر میں سارے افسران کم از کم سول آفیسرز آفیشلز آف دی کنٹری رہتے ہیں. انہوں نے وہ پول دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرف جا رہا ہے پول and they never expected this. تو اس انوائرمنٹ میں اتنا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی یہ الیکشن کی اسٹرکچر اتنا جھوٹ ایبزارب نہیں کر سکتا تھا جتنا آبویسلی کیا گیا. تو دوسرے حلقوں میں تو ادھر سسپینڈ کرنے کا ایک مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی وائٹل کنسٹیچوئنسی دا لارجسٹ اینڈ ناٹ ان دی الیکٹورل سینس کنسٹیچوئنسی یعنی ایسا ہم خیال لوگوں کا گروہ جو کہ ٹاپ سول سروس کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل سیکرٹریز ہیں فیڈرل ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں وہ سارے اور بہت سارا فوج کی بھی ادھر سول ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں. ان کی نظر میں جو ہوا ہو اس کو جھٹلا کس نہ سکتے ہیں یہ. تو انہوں نے یہ سافٹ ویئر روٹ ہی سمجھی ہے کہ یہاں کچھ تھوڑا بہت سچ چلنے دو ادھر باقی جگہ پہ پھیر دیں گے جھاڑو. بالکل. اعزاز صاحب آخری سوال جو کہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت فارم کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے اور ایک کمیٹی بنی بیٹھی ہے اس کو ہماری طرف سے بھی اس میں ممبران ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں اور دوسری طرف سے بھی نون کی طرف سے بھی ہیں. بیچ میں کچھ اختلافات کی خبر بھی آتی رہی. میں امین نہیں ہوں اس کی کمیٹی کی کارروائیوں کا. میرا اپنا ویو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کہ نون کے ساتھ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس کا پہلے بھی نقصان ہوا آئندہ بھی نقصان ہوگا پر اس پہ فیصلہ تو پارٹی کا ہوگا جب وہ کمیٹی بن کے کوئی رپورٹ دے گی کوئی ریکمنڈیشن مانگے گی جب کہ کیا کرنا چاہیے کیا
تو اس کے بعد ایکچولی پتہ لگے گا کہ کیا پروسیڈنگ تھی اور کیا انٹریکشن تھا اور کیا ایک نے یا دوسرے نے کنسیڈ کیا ہے. لیکن اعزاز صاحب آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے پھر؟ اگر اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، میرا تو 1988 میں خیال تھا کہ پاکستان کو پیپلز پارٹی جو کہ لارجسٹ سنگل پارٹی تھی ہاؤس میں، اس کو بیٹھنا چاہیے ان دی اپوزیشن. راؤ عبد الرشید صاحب اور ہمارا موقف تھا کہ ہمیں پاور نہیں ٹرانسفر کی جا رہی، ہمیں صرف گورنمنٹ دی جا رہی ہے، ناٹ پاور. اقتدار میں ہمیں دیا جا رہا، ہمیں حکومت میں حصہ دیا جا رہا ہے، تو اس کو ہمیں نہیں لینا چاہیے، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اور پارٹی ساری نے فیصلہ کیا، ہم دو میجورٹی میں تھے اور اور آخر میں اعزاز صاحب صرف بریفلی یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کولیشن فارمولا ورک کیوں نہیں کر سکا؟ بڑی چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ آپ کے رابطے بھی ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور شاید کھوسا صاحب سے غالباً، اس کے حوالے سے بھی آپ تصدیق کر دیجیے گا، لیکن کیوں نہیں یہ ورک کر سکا یہ فارمولا؟ بس اس میں کچھ مس ٹائمنگ ہو گئی اور وہ بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. ابھی لیکن رابطے تھے، پاسبلٹی بٹ دیر وازنٹ پروبیبلٹی نہیں تھی، پاسبلٹی تھی. اور رابطے بھی تھے یعنی؟ جی رابطے بڑے لوز رابطے تھے. رابطہ کھوسا اور میرا ہو تو وہ تو لوگ سمجھیں گے کہ دونوں ہی پہلے سے ایک مائنڈ کے ہیں اور آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر بوتھ مائنورٹی ان دیئر ریسپیکٹو پارٹی. تو وہ بٹ آپ کہہ سکتے ہیں تھے، بٹ دے ور ویری ٹینٹیو، بڑے ٹینٹیو تھے. رائٹ، تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب. بہت کے وقت سینئر ماہر آئین و قانون، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز احسن صاحب اس وقت ہم سے بات کرتے تھے، جنہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطے بڑے ٹینٹیٹو رابطے تھے، بڑے لوز رابطے تھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دیگر فورمز پر بلاول بھٹو صاحب بھی اس حوالے سے ضرور اس کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ان کے بانی کی جانب سے چونکہ اس بات سے انکار کر دیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کوئی الائنس نہیں ہوگا، لہٰذا پیپلز پارٹی بہرحال آگے اس طرح سے موو اس کو لے کر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دی. لیکن ساتھ ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ جو سابق کمشنر راولپنڈی کے بیان ہے یہ اقبالی بیان ہے، یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور چیف الیکشن کمشنر ملزم ہیں، وہ اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان رائٹ فورم نہیں ہے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جو انٹیریئر سندھ میں معاملہ ہوا ہے اور گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب جو ٹھٹا میں جس طرح سے ٹارگٹ کر رہے تھے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو، اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. گزشتہ روز ٹھٹا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کافی کچھ بولے ہیں اور جو ویکینڈ پہ ہم نے جی ڈی اے کی جانب سے ایک میسو پروٹیسٹ دیکھا تھا، بڑے لوگوں کی ایک بڑی عوام کا ایک جمع غفیر اس میں تھا، اس کے بعد بلاول صاحب کچھ بہرحال نالا نظر آ رہے ہیں. وجوہات کیا ہیں اور آگے اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کو اس الیکشنز کے نتائج کو لے کر ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، اس میں ایک وے فارورڈ کس طرح سے تلاش ہونا چاہیے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں رہنما گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور سابق رکن قومی اسمبلی محترمہ سائرہ بانو صاحبہ. سائرہ صاحبہ السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سائرہ صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب لائک آئی سیڈ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہیں وہ نسلوں سے ہم سے ہارتے آئے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو میں ان سے اگلے روز الیکشن میں مقابلہ کر سکتا ہوں. آپ لوگ کے پاس سائرہ صاحبہ جو ثبوت ہیں وہ آپ نے عدالت یا الیکشن ٹریبیونلز میں پیش کیے ہیں؟ اور اس سے پہلے تو یہ بلاول صاحب کی آپ گفتگو پر یا ان کی جو یہ بات انہوں نے کی ہے اس پر کیا رسپونڈ کریں گی؟ السلام علیکم جی. ان کی جو گفتگو انہوں نے پیر صاحب کے لیے کہی ہے اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خون ابل رہا ہے، لیکن قیادت ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ اس طریقے سے جواب دیا جائے یا اتنا ضروری سمجھتے نہیں ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے.
کہ مطلب ایک مختلف کیفیات سے گزر رہے ہیں کہ یا تو اگنور کر دوں کہ بس ٹھیک ہے، یا پہلی دفعہ کی وہ غلطی سمجھ کے معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر دوبارہ ایسی زبان استعمال ہوئی تو پھر جب آپ لوگوں کی طرف سے تیار ہے. تو کل کا جو جلسہ تھا، آپ نے کہا کہ گفتگو کری، وہ گفتگو نہیں تھی، وہ ان کی تکلیف بیان ہو رہی تھی کہ جو جی ڈی اے کے جلسے سے جو پیپلز پارٹی کو تکلیف ہوئی ہے، وہ اس تکلیف کا بولنے کے بعد بھی مداوع نہیں ہو سکا، مطلب سکون نہیں ملا ان لوگوں کو. آپ پھر کیا سوال کر رہی تھی مجھے؟ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ثبوت آپ کے پاس ہیں اس الیکشنز کو لے کر، اس حوالے سے کسی رائٹ جو فورمز ہیں، ٹریبیونلز ہیں، اس سے رجوع کیا گیا ہے آپ لوگ کی رائٹ فورم میں جنہوں نے آ کے اپنے دھاندلی کرنے کا انکشاف کیا، ان کو ذہنی مریض قرار دے دیا گیا. اور فیصل واڈا صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، جو کہ پروگرام میں جوتا بھی لے کر آ جاتے ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ فارم 45 پہ لوگ چنے کھائیں. تو پکوڑے؟ جس طریقے سے یہاں پر انصاف اور قانون کا خون ہوتا ہے اور دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور جیسے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بولا کہ الیکشن ہو گئے، وزیر اعظم کون ہے، تو یاد آیا کہ وہ تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتے ہیں، ان کو تو دوسرے لوگ بتاتے. یہاں پر آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ یہاں پر کوئی قانونی جنگ جیت سکتا ہے. اور دوسرا فارم 45 یا 47 کی آپ بات کریں، آپ نے کل بھی دیکھا کہ ایک پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے، اور میں نے تو کافی ساری ویڈیوز بھی شیئر کی. اب تک تو انہوں نے ٹھپے لگا کے اپنا کام پورا کر لیا ہوگا، کیونکہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ میرا جو اوپوننٹ تھا وہ لوکل گورنمنٹ تھی، وہ پولیس تھی، وہ اے سی ڈی سی ان کے آر اوز تھے، مطلب کوئی اور نہیں تھا. ان سب سے ہماری جنگ تھی. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن سائرہ ہم صاحبہ، سلیکشن جہاں پر آپ نے کہا کہ قانونی جنگ کوئی جیت سکتا ہے ایسے ماحول میں جتنا کچھ سرفیس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وہ جو نون لیگی جو امیدوار تھے ان کے نوٹیفیکیشنز، جو کامیابی کے نوٹیفیکیشنز تھے، اس کو معطل کر دیا گیا ہے. سو اگرچہ عدالتوں کی جانب سے اس قسم کے بھی فیصلے سامنے آ رہے ہیں. نہیں جی، میں اس کو کوئی بھی عدالتوں کا فیصلہ، یا میں یہ نہیں میں بولوں گی کہ کسی کے ضمیر جاگا ہے تو اس قسم کی حرکتیں یا بات ہوئی ہے. یہ ہمیشہ آپ یاد رکھا کریں کہ مطلب میں جو دیکھتی ہوئی آئی ہوں کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آپ دیکھیں تو آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ کسی دوسرے کا بازو مروڑنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ وفاق آ کے سنبھال لو، نہیں تو پنجاب بھی کیا. سو سائرہ صاحبہ، آپ کے خیال میں جو سابق کمشنر صاحب کے جو اعتراف جرم کیا ہے، وہ بھی ایک ڈیلیبریٹ موو ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس پورے سیناریو میں؟ نہیں جی، میں تو پہلے کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ویسے ہی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پھر اپنی سروسز میں، پوری سروس میں جس پہ ظلم ہوا ہوگا، کیا اس کو بھی قبولیں گے؟ اور جب آپ الیکشن ہو گئے، ریزلٹ وہ ہو گیا ہے، اینٹی اسٹیٹ الیکشن میں تو اس کو کہوں گی، سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کا ضمیر جاگتا ہے اور آپ کو کوریج بھی مل جاتی ہے. اب کہتے ہیں جی انہوں نے پی ایس ایل کا بتانا تھا اور کوریج دے دی. اب نہ آپ بچی ہیں نہ میں بچی ہوں، کہ وہ یہ پیغام ہوتے ہیں بیسیکلی. آپ اس سے پہلے راؤ انوار کا انٹرویو بھی دیکھیں کہ وہ آ کے اپنے ثبوتوں کے ساتھ پوری کرپشن کی داستان بتا رہے ہیں. آپ کو مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر کیا ایکشن ہوئے. اس سے پہلے جو عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی دیکھ لیں. 10 ایسے ہمارے ملک میں سانحے ہوئے ہیں جو اپنی مرضی سے ان کو ہائی لائٹ کیا جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی اندھیروں میں دھکیلا جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی ضمیر جاگے اور انہوں نے یہ کام کیا. یہ کسی دوسری پارٹی کو طاقتور حلقوں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بات نہ مانی تو سبھی آ کے گواہی دے دیں گے اور دوسری جماعت آ کے بیٹھ جائے گی. سو سائرہ صاحبہ، آپ کے خیال میں، قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو کمشنر صاحب کے کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جن پر انہوں نے الزام عائد کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی تحقیقات شروع کر دے اور پھر کہے کہ 3 دن میں جو ہے وہ کمیٹی رپورٹ بھی پیش کر دے گی، یہ سارا اسموک سکرین آپ اس کو کنسیڈر کرتی ہیں؟ جی جی بالکل. اب وہ دیکھیے نا، اب ان کے خلاف الزام ہے، ان کو تو کمیٹی میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے. کم از کم میرے نزدیک 2 لوگوں کو تو ہونا نہیں چاہیے کسی بھی کمیٹی میں شامل.
اور اب وہ 3 دن میں رپورٹ بھی ہو جائے گی. یہاں پر سالوں دو سال لوگ پڑے رہتے ہیں. یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے چیف جسٹس صاحب؟ جی دونوں. کہ ایک ملک میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک افراتفری انہوں نے پھیلائی. یہ والے الیکشن ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ کون سے الیکشن ہے, لیکن ایک پارٹی کے وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ دکھ گئے. اور جس طریقے سے ملک کا دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے کہ وہ آزاد امیدوار پھر وہ کسی نہ کسی پارٹی میں جائیں گے, اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ تو ملک کو کہاں دھکیل رہے ہیں, کیا کیا ان لوگوں نے. مطلب اتنی خواہشات اور اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیا, تو باقی 25 کروڑ عوام کہاں پر ہے. ابھی تو ان کو یہ آپس میں وہ جنگ چل رہی ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے آیا کوئی ڈیلیور کر سکے گا. اگر پی ڈی ایم سیزن 2 آتا ہے پھر تو آپ بھول ہی جائیں نا. جب وہ تب ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے, ایک پارٹی کہہ رہی تھی اگر ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا, دوسری کہہ رہے کہ اگر ہم آزاد ہوتے اپنے فیصلوں میں تو یہ نہ ہوتا. تو اب مجھے دیکھیں وہ آزاد حکومت تو نہ ہوئی نا. اب شہباز شریف صاحب بھی اگر بنتے ہیں وہ تو اپنے بھائی سے ہر چیز پوچھیں گے نا, وہ وہیں سے باؤنڈ ہے. پہلے بھی ہمارے فیصلے وہیں سے ہوتے تھے, بھاگے بھاگے جاتے تھے اور پوچھ کر آتے تھے کہ اب اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی ملک میں آئی ایم ایف ہو گیا, گرین انیشیٹو پاکستان ہو گیا, 12 کو پل ہو گیا, انہوں نے اس کا کریڈٹ ہماری پاک افواج میں چیف آف آرمی سٹاف کو دیا. تو جس بندے میں اتنی ایبلٹی نہ ہو کہ وہ پل کا کریڈٹ بھی نہ لے سکے, تب اس کو واپس اس منصب کے اوپر بٹھا کر ملک کے ساتھ تو مذاق کیے. کہ جو پارٹی ہے نا, اس پارٹی میں 4-5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, جو سندھ کے معاملات مطلب وہ سنبھالتے ہیں. وہ کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں, آپ نام لینا پسند کریں گی؟ نہیں, سب کو پتا ہے. جیسے اب میری اگر یہ بیان تھا تو لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ وہ 4-5 لوگ کون ہیں جنہوں نے بلاول صاحب کو بڑوں کا احترام بلا دیا. ہمارے بڑے پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں, ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ بلاول تو ہمارے جنرل سیکریٹری بنیں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سائرہ, شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر رہنما جی ڈی اے سائرہ بانو صاحبہ اس وقت ہم سے بات کہی تھی, جنہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ٹھٹا میں صرف مجھے چیخیں ہی سنائی دی ہیں, گفتگو یا بات تو کوئی سنائی نہیں دی. اور جس طرح سے الیکشنز کا انعقاد ہوا ہے سندھ میں بالخصوص, ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشنز دوبارہ کروانے چاہیے. کیا ملک ہمارا ایک نئے الیکشنز کے طرف جو ہے وہ اب جایا جا سکتا ہے؟ آلریڈی جو اکنامک کرائسس ہے ہمارے ملک کی حالت جس طرح کی نظر آتی ہے, کیا ایسے سیناریو میں ری الیکشنز ایک وائبل وے فارورڈ ہوگا, یا پھر یہی سیاسی جماعتیں جن کو ایک جمہوری طور طریقے اپناتے ہوئے اس کو ایک اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے جانے کے لیے سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کی مزید اس قسم کے مووز یا اقدامات جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور انتخابات کو جس طرح سے ہم نے متنازع ترین بنتا ہوا دیکھا ہے ان 10 دنوں میں, کیا کسی ان ڈیموکریٹک آؤٹ کم کی طرف ملک کو دھکیلا جا رہا ہے؟ پروگرام کی ٹیم علینا شکی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.